अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकाबला की एक और एपिसोड अकाबला की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। शवाला अभी तक मैदान के एक गोशे में बेहोश पड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फ्लोरा के फैसले ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। उसने मेरा यकीन मुझसे छीन लिया था। मैंने सिटपटाकर इसकी जानब देखा। सईदी जाबर समुराल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। फ्लोरा ने फैसला कर लिया है। मैं देख रहा हूँ कान आजम, इस फैसले का एहतराम करता हूँ, मैंने दिल पर जबर करते हुए कहा। मैं तो सिर्फ मुकद्दस अकाबला की निगाह इल्तफात का मुतमन्नी हूँ। मैं 1 लाख फ्लोराएं इस पर कुर्बान कर सकता हूँ। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। फिर मैंने कहने आजम से दरख्वास्त की मुझे इजाजत दी जाए कि मैं भी फ्लोरा की तरह मुकद्दस अकाबला के कदम चूम कर अपने होंठों को लज्जत दवाम बख्शने की सादत हासिल करूं। इजाजत है। अकाबला की इजाजत पाकर मैं बेख्तियार सीढ़ियों की जानब बढ़ा। उसने बड़ी शान से अपना मरमरी पैर आगे कर दिया। वो पैर किसी परी का, किसी हूर का नमोगदाज पैर, अकाबला का पैर, इस इलाके की सबसे बरगजीदा हस्ती का पैर। मेरे खुदा, इन हसीन पैरों का लमस मैं उसका तस्वर भी नहीं कर सकता था। मुझ पर गनुदगी सी तारी होने लगी। इस जामदार लमस ने मुझे अजीब सरूर से नवाजा। इसके लम्स की तपश ने मेरा खून गरमा दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि वक्त ठहर जाए, कि मेरी जिंदगी का चिराग इन कदमों में गुल हो जाए। जुदा होने को जी नहीं चाहता था। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे सहलाया। वाराफ्तगी के आलम में दीवाना वार उसे अपने चेहरे पर मलने लगा। हाँ, हुस्न चाटने के लिए होता है। मैंने इसके पैर चाटे। वो पैर मेरे हाथों के हल्के में था कि अचानक एक जोरदार धमाके ने मेरी महवियत का फसूं तोड़ दिया। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अकाबला ने अपना पैर झटक कर मेरे हाथों से छुड़ाया और खड़ी हो गई। उसकी शोलाबार नजरें उस जार पर मरकूज थीं जो फक्तन टूट कर रेजा रेजा हो चुका था। सरंगा की देवी गायब हो चुकी थी। समुराल, मैंने पहली बार अकाबला की आवाज सुनी। मैदान में घंटियां सी गूंजने लगी। हाँ है मुकद्दस मलका, गुस्ताख देवी फरार होने में कामयाब हो गई। मुकद्दस अकाबला की तरफ से तमाम काली ताकतों को हुक्म दे दिया गया है और अजीम जारा काका की मुकद्दस रूह से दरखास्त की गई है कि अगर देवी हमारे इलाके के किसी भी हिस्से में हो तो उसे मुकैद करके पाबा जंजीर हमारे हवाले कर दिया जाए। ये कहकर समुराल ने सर तस्लीम हम किया, फिर अचानक नजरों से गायब हो गया। इसके फौरन बाद रंग बिरंगे बादलों का एक तोदा नमदार हुआ और अकाबला को अपने अंदर जज़ब करके ऊपर उड़ता चला गया। मैंने फ्लोरा की तरफ देखा। वो बेहोश वाला के करीब सर झुकाए बैठी थी। अकाबला और काहने आजम के जाते ही मैं नाचते गाते खुशियां मनाते आगे बढ़े और मुझे कंधों पर उठाकर जुलूस की सूरत में मेरी सरहद की तरफ बढ़ने लगे। इस हजूम में मेरा नायब अबालिश पेश था। मैंने अबालिश को सरंगा और सीता की हैरगिरी की हदायत की और उल्टे कदमों मैदान की तरफ पलट आया। ये जश्न अजीबोगरीब हंगामों के साथ खत्म हो गया। मेरे कबीले के लोगों ने 3 रोज तक शबो रोज हा हू चीहों और रक्स का ये जश्न जारी रखा। सरिता और सरंगा जजीरा तोरी के पुरसरार कबीले की हैरतंगेज रस्में ना देख सके। सरंगा की हालत खराब थी और सरिता हम वक्त इसकी दीमारदारी में मसरूफ थी। मैंने अपने वफादार दोस्त के लिए तबीब फराम करना चाहा, लेकिन अबलीश ने मुझे सख्ती से रोक दिया। इसकी दलील ये थी कि सरंगा जारा काका की मुकद्दस रूह के अताब की जद पर है, इसलिए इस पर कोई दवा कारगर ना होगी। इस बात का इम्कान भी था कि मेरे इस फेल पर जारा काका की मुकद्दस रूह मुझसे नाराज हो जाती। यहाँ की हर बात, हर दलील अजीब थी। किसी खौफत रद्दत के बगैर इसे कबूल करने में ही सलामती मुजमर थी। मैं 3 रोज तक जश्न की मसरूफियत में सरंगा से मुलाकात न कर सका, अलबत्ता इसकी हैरत मुझे मिलती रही। चौथे रोज जब मुझे फुर्सत हुई तो मैं अपने हिंदी दोस्त की मजाक पुरसी के लिए गया। अबालिश ने इन दोनों के लिए एक अलहदा झोंपड़ी का बंदोबस्त कर दिया था। जिस वक्त मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ, सरंगा आंखें बंद किए बेसुध पड़ा था। सरिता के करीब हसरत यास की तस्वीर बनी बैठी थी। इसने मुझे शिकायती नजरों से देखा। सरंगा की हालत बड़ी अबतर थी और इसके जिस्म पर पड़े हुए आबलों ने जख्मों की सूरत इख्तियार कर ली थी। रिश्ते हुए जख्म, मुझे वो जख्म देखकर मतली होने लगी। सरंगा की हालत से मुझे वहशत हो रही थी, इसलिए मैंने माजरत ख्वाना लहजे में सरिता से कहा, सरिता, तुम्हारे बाप पर जो गुजरी है इसका मुझे दिली अफसोस है, लेकिन मवराई कुव्वतों के आगे हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। तुम सब्र करो, सरंगा जल्द ठीक हो जाएगा। मेरे बाप ने कोई गुनाह नहीं किया था, सरिता ने सिसकते हुए जवाब दिया। अलबत्ता उन्होंने एक गलती जरूर की थी। आदमी अगर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारे तो खुदा भी से नाराज हो जाता है। मैंने अपने बाप को यहाँ आने से मना किया था। यहाँ आकर सब कुछ तो होना ही था, हमें मौत क्यों नहीं आ जाती। सरिता की दिलखराश बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे तसल्ली ही दे सकता था। मैंने उसे सीने से लगाकर जोर से भींचा। इसके सर पर हाथ रखकर बेमानी तसल्लियां देने लगा। इसी को सरंगा ने आंखें खोलकर मुझे देखा और नकाहत भरी आवाज में कहा, सईदी जाबर, मुझे यकीन था कि तुम मेरी हैरगिरी करोगे। यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दिल पर जबर करके इसके करीब बैठ गया। सरंगा ने कुछ बोलने की कोशिश की और फीकी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। तुम परेशान हो जाबर, मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा। जारा काका की रूह ने मुझे जो सजा दी है वो 50 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। 50 दिन की मुद्दत में कोई दवा मुझ पर कारगर नहीं होगी। इसके बाद मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। सरंगा, मैं तुम्हारा सलूक फरामोश नहीं कर सकता, मैंने आस्तगी से कहा। अगर तुम बर वक्त मेरी मदद ना करते तो हालात इस वक्त मेरे हक में ना होते। सईदी जाबर, मुझे अफसोस तो यही है कि मैं कुछ कर नहीं सका। तुमने एक बार जान पर खेल कर सरिता को मुझसे बचाया था
اور اب مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم نے اقابلہ سے فلورا کے بجائے سریتا کو میرے لیے مانگا تھا۔ اس کے باوجود سریتا مجھ سے ناراض نظر آ رہی ہے۔ میں نے سریتا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ دیوانی ہو گئی ہے سعیدی، اس کا خیال ہے کہ اگر میں شوالا کو چھوڑ کر تمہارے پاس نہ آیا ہوتا تو مجھ پر یہ مصیبت نازل نہ ہوتی، لیکن میں اپنے دوست کو کیسے بھول سکتا تھا؟ بیوقوف ہے، بچی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں سرنگا نے سریتا کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور بڑی رازداری سے بولا، سعیدی مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، میرے اور قریب آ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ دیواری بھی ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکے۔ سرنگا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی طویل گفتگو کر سکتا، لیکن وہ ایک بہت حوصلہ مند اور مشکل مزاج بوڑھا تھا۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر بولتا رہا۔ اس کے ہونٹ لرزش کر رہے تھے، میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سرنگا کی پتلیاں متحرک ہو گئیں۔ اس نے جھونپڑی کے چاروں طرف دائرے کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتا بھی جا رہا تھا۔ اس جانکنی کی کیفیت میں اس عمل کے دوران مجھے وہ بڑا پرسرار نظر آیا۔ اس کا حوصلہ نوجوانوں سے کہیں بلند تھا۔ پرسرار عمل سے فراغت کے بعد سرنگا نے میری جانب گھورتے ہوئے سرگوشی کی، سعیدی اب ہم بے خوف و خطر باتیں کر سکتے ہیں۔ مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ سعیدی ہم اس طرح ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ اسی جزیرے میں محبوس رہیں گے؟ میں نے تم سے کہا تھا سرنگا تنہا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر اتنے آگے نہیں ہیں۔ میں نے اس وقت ایک جاب کے ذریعے جھوپڑی محفوظ کر لی ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے پرسرار ماورائی قوتیں بھی ہماری گفتگو نہیں سن سکیں گی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا، میں نے حیرت سے کہا۔ سرنگا کے ہونٹوں پر مانی خیز تبسم ابھر آیا۔ وہ دبی ہوئی پرجوش آواز میں بولا، سعیدی تمہیں ابھی یہ باتیں سمجھنے میں وقت درکار ہوگا۔ ابھی تو تم نے یہاں کے اسرار میں پہلا قدم بھی نہیں آگے بڑھایا۔ وقت کے ساتھ تمام اسرار تم پر منکشف ہو جائیں گے۔ وقت کم ہے اور مجھے تم سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم باتوں کا ذکر اپنے ہمزاد سے بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سب تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے اور کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ سرنگا کی شخصیت میلیے جہاز کی تباہی والے واقعے کے بعد سے اب تک پرسرار بنی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بطور خاص بہت ہولناک نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اعتماد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سرنگا پر اعتماد کرو، میں یہاں کے اسرار سے بھی زیادہ الجھی ہوئی گتھی ہوں۔ سعیدی، سرنگا نے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، میرے بارے میں زیادہ مت سوچو، جو کچھ میں کہوں اسے غور سے سنو۔ سب سے پہلے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابالیس سے ہوشیار ہو سکے تو اسے کسی الزام میں ملوث کر کے ختم کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کلاری کے بندر کاہو کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تندرست ہونے سے پہلے تم ان دونوں کاموں سے نپٹ لو۔ سرنگا کی بات سن کر میں اور الجھ گیا۔ کاہو کو ٹھکانے لگانے کی بات مجبوراً تسلیم کی جا سکتی تھی، لیکن ابالیش میرا نائب تھا، اس نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی تھی۔ مجھے ابھی سے کالے جادو کا علم سیکھنا تھا۔ میں نے سوچا کہ جارا کاکا کی مقدس روح نے سرنگا کو سزا دی ہے، کہیں اس کی وجہ سے سرنگا اپنا ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھا۔ یہ درست تھا کہ شوالا کے مقابلے میں میری کامیابی اس کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی، لیکن اس کے عوض ابالیش جیسے وفادار نائب کو موت کے گھاٹ اتار دینا یقیناً ناانصافی ہوتی۔ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیا ابالیش اور کاہو کے بارے میں تم کسی خاص شبے کا اظہار کر رہے ہو؟ شبہ؟ سرنگا ٹھوس لہجے میں بولا۔ سرنگا سطحی باتوں کا عادی نہیں ہے، یہ سب کچھ میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ حالات نے مجھے وقتی طور پر بے بس کر دیا ہے، ورنہ ابالیش اور کاہو کا خاتمہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ مگر کیوں؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وجہ کیا ہے؟ سعیدی، میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، تم اس کا جس ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو اسے میں محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا دورندیش آدمی بھی وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو سعیدی، اگر میں تمہارا دشمن یا بدخواہ ہوتا تو کیا دیوی کو شوالا کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے تمہارے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا؟ مجھے اس کرم میں گرفتار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری بجائے اگر میں شوالا کے ساتھ رہتا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرتا تو مجھے کون روک لیتا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تم پر احسان جتا رہا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے کا چہرہ تشویش سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اگر آزمانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں سمرال کی دی ہوئی جو مالا پڑی ہے اسے آج اپنے گلے سے اتار کر کہیں قریب رکھ دینا۔ ابالیش کی حقیقت تم پر خود آشکار ہو جائے گی، لیکن ایک بات کا خیال رہے، تم اس طرح یہ مالا کہیں کھو نہ دینا، اسے اپنے سامنے ہی کسی جگہ رکھنا۔ اگر تم اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے تو بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ میں اسے کچھ اور نہ پوچھ سکا۔ سریتا کے آ جانے سے سرنگا نے بھی میں اس سے کچھ اور نہ پوچھ سکا۔ سریتا کے آ جانے سے سرنگا نے خاموشی اختیار کر لی اور آہیں بھرنے لگا۔ میں کرب و اضطراب کے عالم میں وہاں سے اٹھا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف سرنگا تھا، ایک پرسرار شخص، ایک بوڑھا گدھ۔ مجھے رات کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں سرنگا کے شبہات کی تصدیق ضروری سمجھتا تھا۔ دن چڑھے ابالیش مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، مگر میں نے دانستہ ملاقات سے گریز کیا۔ کلاری کا بندر کاہو بدستور جھونپڑی کے باہر ایک مستند چوکیدار کی حیثیت سے تعینات رہا۔ اس روز میں نے ترام سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی، کٹا کٹا رہا۔ رات آئی تو میں پوری طرح اس امتحان کے لیے تیار ہو گیا جس کا اشارہ سرنگا نے کیا تھا۔ ترام اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر بیرونی کمرے میں آ گیا۔ میں نے تذبذب کی کیفیت میں مالا گلے سے اتار کر سامنے والی دیوار پر لٹکا دی، اس طرح اس کے سامنے لیٹ گیا کہ میری نظریں اس پر جمی رہیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مالا گلے سے جدا کیے ہوئے مجھے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اسے مسلسل دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں سوزش سی ہونے لگی۔
اچانک میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال ابھرا کہ کہیں سرنگا خود یہ قیمتی مالا حاصل کرنے کی فکر میں تو نہیں ہے۔ سمورال نے یہ مالا میرے حوالے کرتے وقت کہا تھا کہ یہ پرسرار قوتوں کی حامل ہے، ممکن ہے میرے گلے میں پڑے ہونے کی وجہ سے سرنگا سے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو، اس لیے اس نے اس کے حصول کا یہ طریقہ سوچا ہو، لیکن وہ جس اذیت میں گرفتار تھا اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات ابھر رہے تھے، بہرحال میری نظریں بدستور مالا پر مرکوز تھی۔ جب کچھ اور وقت گزر گیا تو میری پریشانیاں بڑھ گئیں، اب مجھ پر جھجلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں بیکار ایک بے بنیاد شبے کی خاطر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، مجھے سکون کی نیند سو جانا چاہیے۔ یہ خیال پختہ کرنے کے بعد میں مالا دوبارہ اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ باہر کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک انسانی ہیبلا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ قد و قامت کے اعتبار سے وہ بے شک ابالش ہی تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے حد و حال واضح طور پر نہیں دیکھ سکا۔ آنے والا شخص دروازے پر احتیاط سے کھڑا میری جانب دیکھتا رہا، پھر وہ پنجوں کے بال چلتا ہوا اس سمت بڑھنے لگا جہاں میں نے مالا لٹکائی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر آنے والے کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ مالا کس جگہ ملے گی، لیکن یہ خیال ظاہر ہے کہ سطحی تھا، اس علاقے میں ہر بات ممکن تھی۔ نوارد آہستہ آہستہ مالا کی جانب کھسک رہا تھا، لیکن اس طرح کے اس کی نظریں میری ہی سمت تھی۔ میں آنکھوں کے درمیان ہلکی سی جھری کیے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے حفظ متقدم کے طور پر گلے میں لٹکی ہوئی جارا کاکا کی کھوپڑی پر اپنی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ کاہن اعظم نے مجھے اس مقدس کھوپڑی کے استعمال کے مختلف طریقے بتائے تھے، اس لیے میں مطمئن تھا کہ جب چاہوں گا نوارد کو اس کے ذریعے زیر کر لوں گا۔ مالا اور شخص کا درمیانی فاصلہ جب 2 قدم رہ گیا تو میں کمال پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوارد اس اچانک بیداری کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے فرار ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسے دبوچ لیا۔ ہم دونوں زمین پر گر گئے، لیکن اس طرح کہ نوارد میرے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا تھا۔ اب اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، سیاہ چہرہ، واقعی وہ ابالش ہی تھا۔ میں نے سانس قابو میں کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، ابالش، میں اپنے وفادار نائب سے کبھی شرکت کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مقدس آقا، میں ابالش ہکلانے لگا۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، مجھے معلوم ہے بدبخت ابالش کہ تو یہاں کس مقصد سے آیا تھا۔ کیا کاہن اعظم کا یہ عطیہ تجھے اتنی آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا؟ تو نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ابالش کا چہرہ فک ہو گیا، اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں پرسرار طور پر چمکنے لگی، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے کچھ نامانوس قسم کی آوازیں نکلنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابالش کالے جادو کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے لیے اب ایک پل بھی ضائع کرنا دانشمندی کے خلاف تھا۔ میں نے جارا کی کھوپڑی گلے سے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور ابالش کے سر پر ماری۔ میرے دل میں اس کی ہلاکت کا تصور تھا۔ کھوپڑی جیسے ہی ابالش کے سر پر لگی، اس نے 2-3 جھٹکے لیے جیسے اسے شدید اذیت ہو رہی ہو، اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی نبض ٹٹولی، دل پر کان لگا کر اس کی دھڑکن سننا چاہی، لیکن وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ مالا اتار کر گلے میں ڈالی، پھر ابالش کی لاش ایک جھٹکے سے پیٹ پر اٹھا کر باہر نکلا اور پھر اسے جھونپڑی سے کچھ دور پھینک آیا۔ جھونپڑی سے نکلتے وقت میں نے کاہو کی موجودگی یا غیر موجودگی کے متعلق غور نہیں کیا تھا، لیکن جب واپسی پر میں نے اسے غائب پایا تو مجھے ایک جھٹکا سے لگا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کاہو دن رات میری جھونپڑی کے دروازے سے ٹکا بیٹھا رہتا تھا، پھر بھی میں نے اس وقت کاہو کی وہاں غیر موجودگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، صرف یہی نتیجہ حاصل کیا کہ ابالش نے اپنے علم کے ذریعے اسے یہاں سے ہٹا دیا ہوگا۔ وہ رات ان مضطرب ترین راتوں میں سے ایک تھی جو میں نے جزیرہ توری پر گزاری۔ صبح میں نے پھر کاہو کو ڈھونڈا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرے قدم بےخودی کی کیفیت میں اس جانب بڑھ گئے جہاں میں نے رات کو ابالش کی لاش پھینکی تھی۔ اس کی لاش کے بجائے وہاں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ جو بالکل کالا ہو چکا تھا ملا۔ اس کی لاش کی بجائے وہاں ہڈیوں کا ایک انسانی ڈھانچہ ملا جو سیاہ ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے فوراً چلا آیا اور سوچنے لگا کہ سرنگا نے ابالش کے سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ درست ثابت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہو بھی کسی وقت میری راہ کا کانٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ کہیں کاہو کو میرے ارادے کا علم تو نہیں ہو گیا ہے؟ وہ فرار کیوں ہو گیا ہے؟ سرنگا کو ان خفیہ باتوں کا علم کیسے ہو گیا؟ کیا سرنگا مطلوب ہونے کے باوجود اپنے اندر غیر معمولی روحانی خوبیاں رکھتا ہے؟ کتنی حیرت انگیز باتیں تھی، میں سوچتا رہا۔ یہ غور و فکر کے انحطاط کا وقت تھا۔ میں نے فوراً سمورال سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میرے لیے یہی مناسب تھا کہ میں جلد از جلد سمورال سے مل کر اس کے سامنے پورے واقعات رکھ دوں اور اس سے ان پرسرار واقعات کی تشریح چاہوں اور آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ اس کا غار آسانی سے مجھے مل گیا۔ میں جانے پہچانے راستوں سے گزر کر غار میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے میری ملاقات نومر جمرال سے ہوئی۔ ترام کا چھوٹا بھائی جمرال مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر ہم دونوں اس حصے میں گئے جہاں سیاہ رنگ، پروکار چہرے اور تنومر جسم کا مالک عظیم سمورال موجود تھا۔ میں نے ادب سے اپنے جسم کو ہم دیا۔ سمورال کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں اور اس نے سر کی خفیف جنبش سے مجھے بیٹھنے کی ہدایت کی۔ میں قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سمورال سے کچھ کہنے کے لیے سوچنے لگا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کاہن اعظم میری آمد پر کچھ جذبہ ہو گیا ہے۔ وہ میرے چہرے پر لکھی ہوئی پریشانیاں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اٹھا اور ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا مجھے
اپنی مخصوص خوابگاہ میں لے گیا۔ جمرال وہیں رک گیا تھا۔ عبادت گاہ میں داخل ہو کر قائد اعظم نے سنجیدگی سے پوچھا، جلدی بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ مقدس سمورال، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، میں نے باادب جواب دیا۔ پھر سرنگا سے ملاقات، ابالیش کی پراسرار موت اور کاہو کی گمشدگی کے تمام واقعات بیان کر ڈالے۔ البتہ میں نے سرنگا کی شخصیت محفوظ کرنے کے لیے اپنے بیان میں محض اتنی تبدیلی کر دی کہ ابالیش کو آزمانے کی خاطر مالا والا تجربہ میں نے خود کیا تھا۔ جابر، سمورال مجھ سے تفصیل سن کر بولا، کیا تم نے سرنگا سے دریافت کیا تھا کہ اسے ابالیش کی ذات پر کس قسم کا شبہ ہے؟ جی ہاں، میں نے دریافت کیا تھا قائد اعظم، لیکن سرنگا نے اس شبے کو اپنی چھٹی حصے تعبیر کیا تھا، میں نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا۔ سمورال میرے چہرے پر ابھی تک کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ کچھ درمیانی کڑیاں ملانے میں الجھن محسوس کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سرزمین اسرار سے پر ہے، یہاں تمہارے لیے ہر لمحے اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا شرط ہے۔ ہو سکتا ہے ابالیش نے طاقت کے زور سے تمہیں زیر کر کے سرداری حاصل کرنے کا خواب دیکھا ہو۔ مقدس قابلہ نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا کہ اسے طاقت و مردانگی کے کھیل پسند ہیں، لیکن تم بہت غیر محتاط رہتے ہو۔ تم نے مالا اپنی گردن سے اتار کر یقیناً حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ اگر مالا ابالیش کے ہاتھ لگ جاتی تو تمہاری حیثیت اس کے ہاتھ میں کھلونے جیسی ہوتی، جسے کوئی بھی اپنی مرضی پر چلا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں سختی سے تاکید کر دی تھی کہ آئندہ مالا ایک پل کے لیے بھی گلے سے نہ اتارنا۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے بزرگ، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ سمورال سپاٹ لہجے میں بدبدایا، سرنگا کی دیوی ہماری حدود سے باہر نکل گئی ہے، اس کا ہماری دسترس سے دور ہو جانا اچھا شگون نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اپنا رخ بدل رہے ہیں۔ جب ایسے حالات رونما ہونے لگے تو بلائیں گیلے اور سلطنت کا وجود متزلزل ہونے لگتا ہے۔ مگر کیا مقدس قابلہ نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا ہے؟ کیا وہ دیوی پر قابو پانے میں قاصر رہی ہے؟ میرے سوال پر سمورال کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، جابر، تم مقدس قابلہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، آئندہ تمہیں اپنی زبان قابو میں رکھنی ہوگی۔ قابلہ عظیم قوتوں کی مالک ہے، سرنگا کی دیوی نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا تھا، ورنہ مقدس قابلہ کا صرف ایک اشارہ اسے شعلوں کی نظر کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں معافی کا خواستگار ہوں نیک بزرگ، میں نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ دراصل ابالیش کی موت اور کاہو کی گمشدگی نے مجھے مضطرب کر رکھا ہے۔ میں نے اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر برسبیل تذکرہ ایک رسمی سی بات دریافت کر لی تھی۔ اس سے مقدس قابلہ کی بےعزتی مقصود نہیں تھی۔ میرا حکم ہے کہ سوچ سمجھ کر زبان کھولا کرو، سمورال نے غصے سے کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، تمہیں محتاط رہنا ہوگا، یہ امر کرین قیاس ہے کہ کاہو کی گمشدگی میں ابالیش کی شرارت ہو۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، میں رہنمائی کے لیے حاضر ہوں قائد اعظم، میں نے بدقت تمام کہا۔ سمورال نے میری بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے طلسمی کڑاؤ کے قریب جا کر لکڑیوں کا الاؤ روشن کر دیا، پھر آنکھیں بند کر کے کوئی عمل پڑھنے لگا۔ مجھے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جتنی دیر آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف رہا، میں اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر سمورال نے یکا آنکھیں کھول لی اور کڑاؤ کے قریب رکھی ہوئی تپائی پر چڑھ کر ابلتے ہوئے تیل کے اندر جھانکنے لگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر سمورال نے اپنے علم کے ذریعے سرنگا سے میری ملاقات کا پورا حال معلوم کر لیا تو یقیناً میری دروغگوئی کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ اس کی ناراضگی میری زندگی تلخ کر سکتی تھی، اس کی خوشی مجھے قابلہ سے قریب کر سکتی تھی۔ وہ قابلہ کا دستے راست تھا۔ خوف سے میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آنے والے لمحات نہ جانے کیا گل کھلانے والے تھے۔ میں ایسی خوف و شک میں مطلع تھا کہ یکلت و تپائی سے بجلی کی تیزی سے اچھل کر نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا۔ میرے خدا، کس حد تک خوفناک لگ رہی تھی وہ غضبناک آنکھیں۔ قائد اعظم کی نگاہوں کا قہر دیکھ کر میں سرتپا لرز اٹھا۔ جابر بن یوسف، اچانک سمورال ہذیانی انداز میں چیخا، وہ میرے اور تمہارے درمیان کا تعلق توڑ رہے ہیں۔ کاہو وہ شیطان بندر، اس کو تمہاری بستی کی طرف ترام کو ختم کرنے کی غرض سے بڑھا ہے۔ جابر بن یوسف، وہ ترام کو نہیں مار سکتا، ترام میری بچی۔ مگر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہاں کا کاہن ہوں قائد اعظم، میں اس حبیس روح کو دیکھوں گا۔ جابر، وہ ترام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، دیوتا میرے قریب ہیں۔ سمورال عبادت گاہ میں کسی پاگل آدمی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت سے دوچار تھا۔ ہم دونوں میں سے کون کس کو دلاسا دیتا؟ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ پھر اچانک قائد اعظم سمورال کا وجود غائب ہو گیا۔